भी दिया। तो हवाला है दोबारा से, कुरान में लिखा है सूरत अल-फुरकान सूरह 25 आयत 61 में कि वो ज़ात आली शान है जिसने बनाए आसमान में बड़े बड़े सितारे और फिर आसमान में एक चिराग सूरज और चांद जो कि रोशनी लेता है। मुनीर अरबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ चांद के लिए, जो कमर है इसको मुनीर या नूर के तौर पर बयान किया है। इसका मतलब है इन्हिकास, रोशनी का, रोशनी का इन्हिकास। अरबी का लफ्ज इस्तेमाल होता है सूरज के लिए अशम्स, इसको हमेशा बयान किया जाता है वहाज के तौर पर, यानी दिया। इसका मतलब है जलता हुआ चिराग, चमकता हुआ अजमत वाला। और मैं कई हवाले दे सकता हूँ, सूरत अन-नूर सूरह नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16, सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 और वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा अगर इसका मतलब रोशनी का इन्हिकास है, और उन्होंने हवाला दिया कुरान का सूरह नूर से सूरह नंबर 24 आयत नंबर 35 और 36 के अल्लाह सुब्हानहू तआला है नूरुस समावात वल अर्द, जो कि रोशनी है आसमान और जमीन की। मुकम्मल आयत तो पढ़ी है और जानिए उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है अल्लाह रोशनी है, नूर। वो कहती हैं अल्लाह रोशनी है जमीन और आसमान की। ये एक हमा वक्ती रोशनी है, जैसे एक ताक और ताक में रखा चिराग। यहां पर कहा चिराग, लफ्ज चिराग यहां है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अपनी रोशनी है और ये रोशनी मुनक्किस करता है। जैसे कि आप बरकी चिराग देखते हैं जो यहां भी है, अंदरूनी रोशनी सिराज की तरह है, जबकि इसको मुनक्किस करने वाला हिस्सा चांद की तरह है। ये रोशनी मुनक्किस कर रहा है। लैंप या ट्यूब की तो अपनी रोशनी होती है, मगर किसी बरकी चिराग का मुनक्किस करने वाला हिस्सा रोशनी मुनक्किस करता है। ये दोनों एक ही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्दुलिल्लाह इसके सिवा की इसकी अपनी रोशनी है, जैसा कुरानी आयात में है। ताक के अंदर एक चिराग है और उस चिराग की रोशनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की अपनी रोशनी है, और अल्लाह अपनी रोशनी मुनक्किस करता है। डॉक्टर विलियम कैमल ने कहा कि कुरान कहता है कि कुरान है नूर, मुनक्किस कर रहा है रोशनी। यकीनन कुरान मुनक्किस कर रहा है रोशनी और हिदायत अल्लाह सुब्हानहू तआला की। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब सिराज है, हाँ वो है। हदीस हमारे प्यारे नबी की हम सबको रहनुमाई देती है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी हैं, वो सिराज भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास है इनका अपना इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास अता करदा रहनुमाई है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज नूर को मुनक्किस करदा रोशनी और मुनीर को भी यही, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप साबित कर सकते हैं साइंसी तौर पर कि चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन ये मुनक्किस करदा रोशनी है। दूसरे एतराजात जो कि डॉक्टर विलियम कैमल ने उठाए, जो सूरह कहफ के हवाले से थे, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86 के जुल्कुरनैन ने देखा सूरज गुरूब होते हुए बेनूर पानी में, कसीफ पानी में। सोचिए सूरज का गुरूब होना कसीफ पानी में गैर साइंसी है। अरबी का जो लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है यह है वजदा, मतलब है ऐसा दिखाई दिया जुल्कुरनैन को। और डॉक्टर विलियम कैम्बल अरबी जानते हैं, तो वजदा का मतलब है, अगर आप डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है ऐसा लगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करता है कि क्या जाहिर हुआ जुल्कुरनैन को। अगर मैं ये बात कहूं कि एक तालिब इल्म जमात में कहता है 2 + 2 = 5, तो आप कहेंगे जाकिर के मुताबिक 2 + 2 = 5 है। मैंने नहीं कहा तालिब इल्म कह रहा है 2 + 2 = 5 है। मैं गलत नहीं, तालिब इल्म गलत है। यहां कई एक तरीके हैं, कोशिश करके इस आयत का तजजिया करें। एक तरीका यह है मोहम्मद असद के मुताबिक कि वजदा का मतलब है ऐसा लगा, यानी कि ऐसा लगा जुल्करनैन को। दूसरा नुक्ता, जो अरबी लफ्ज मगरिब इस्तेमाल हुआ है, यह वक्त के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसी तरह जगह के लिए भी। जब हम कहते हैं गुरूब आफ्ताब, तो गुरूब आफ्ताब वक्त के मानी में हो सकता है। अगर कहूं गुरूब आफ्ताब 7 बजे है, यह वक्त के लिए इस्तेमाल होगा। अगर कहूं गुरूब आफ्ताब मगरिब में होगा, तो मैं इसे जगह के मानी में ले रहा हूं। तो इस जगह अगर आप लफ्ज मगरिब को वक्त के तौर पर लें, तो जुल्कुरनैन नहीं पहुंचे थे गुरूब आफ्ताब की जगह वक्त के मुताबिक, वो पहुंचे ऐन गुरूब आफ्ताब के वक्त। तो यहां मुश्किल हल हो गई। मजीद बरा आप इन्हें हल कर सकते हैं कई तरीकों से, यहां तक कि डॉक्टर विलियम कैमल गए नहीं, बुनियादी तखय्युर कुछ और ही है, इसका मतलब ऐसा लगा हरगिज नहीं है, ये तो दर हकीकत ऐसा ही है। कुरान की आयत में है सूरज गुरूब हुआ कसीफ पानी में। आज हम जानते हैं जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, क्या सूरज तुलू होता है? साइंसी इतबार से तो सूरज तुलू नहीं होता, न ही सूरज गुरूब होता है। हम साइंसी इतबार से जानते हैं कि सूरज कभी गुरूब नहीं होता। ये गर्दिश है जमीन की जो सूरज को उभारती है और उसे गुरूब करती है। लेकिन अभी आप हर रोज के अखबारात में पढ़ते हैं, लिखा होता है सूरज 6 बजे तुलू होता है, सूरज 7 बजे गुरूब होता है। ओ अखबारात गलत है, गैर साइंसी है। अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं डिजास्टर, ओ ये तबाही हो गई। डिजास्टर का क्या मतलब?
کوئی تباہی جو وقوع پذیر ہوئی ہو. یہاں پر ڈیزاسٹر کا مطلب منحوس ستارہ ہے. تو جب میں یہ کہوں ڈیزاسٹر تو ہر کسی کو یہ علم ہوگا کہ میری مراد تباہی سے ہے, نہ کہ منحوس ستارے سے. ڈاکٹر ولیم کیمبل اور میں جانتے ہیں جو شخص پاگل ہو جائے ہم اسے لونٹک کہتے ہیں. صحیح یا غلط؟ میں تو ایسے ہی کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر کیمبل بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے. ہم اسے لونٹک کہتے ہیں, وہ پاگل ہے. کیا مطلب ہے لونٹک کا؟ اس کا مطلب ہے متاثر کردہ چاند سے. لیکن ایسے ہی زبان نے بہت ترقی کی ہے. اسی طرح سے سورج طلوع ہونا ہے اصل میں یہ محض لفظ کا استعمال ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رہنمائی بھی مہیا کی ہے. اس نے استعمال کیا کہ ہم سمجھ سکیں. بس یہ تو محض سورج ہے, در حقیقت یہ غروب نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ طلوع ہوتا ہے. تو یہ تشریح تصویر کو کافی حد تک واضح کرتی ہے کہ یعنی قرآن کی آیت سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 86 کسی بھی طرح متصادم نہیں. ترقی یافتہ سائنس کے ساتھ یہ طریقہ کار ہے لوگوں کے بات کرنے کا. انہوں نے ذکر کیا سورہ فرقان کا سورہ نمبر 25 آیت 45 تا 46, یعنی کہ سایہ بڑھتا ہے اور طول پکڑتا ہے, ہم اسے ساکن کر سکتے ہیں, سورج اس کا رہنما ہے. اور ان کی کتاب میں لکھا ہے سورج حرکت کرتا ہے. اس آیت میں کہاں ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے؟ سورۃ الفرقان سورہ 25 آیت نمبر 45 تا 46 یہ نہیں کہتی کہ سورج حرکت کرتا ہے. اور یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, ہم نے ابتدائی جماعتوں میں پڑھا, انہوں نے کہا ہے کہ اپنی گفتگو میں کہ یہ زمین کی گردش کی وجہ سے ہے. زمین کی سایہ اوپر کو بڑھتا ہے اور پھر کم ہوتا ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج اس کا رہنما ہے. آج ایک ایسا شخص جو کہ کبھی اسکول ہی نہ گیا ہو وہ بھی جانتا ہے کہ سایہ سورج ہی سے بنتا ہے. حتیٰ کہ ایک عام آدمی جو کہ کبھی اسکول نہیں گیا وہ بھی جانتا ہے کہ سایہ سورج کی وجہ سے بنتا ہے. تو قرآن بالکل درست ہے, یہ نہیں کہتا کہ سورج حرکت کرتا ہے اور سایہ بنتا ہے. وہ اپنے الفاظ قرآن میں ڈال رہے ہیں. سورج رہنما ہے, رہنمائی کرتا ہے. سایہ بغیر روشنی کے سایہ ہوتا ہی نہیں. آپ روشنی کے سائے پا سکتے ہیں, یہ ایک مختلف چیز ہے, لیکن یہاں ذکر ہے اس سائے کا جو آپ دیکھتے ہیں جو حرکت کرتا ہے, جو بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے سلیمان کی وفات کا تذکرہ کیا سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 تا 14 اور کہا کہ سوچیں ایک شخص چھڑی کے سہارے کھڑے کھڑے مر گئے اور کسی کو پتا نہ چلا وغیرہ وغیرہ. کئی ایک طریقے ہیں اس کی وضاحت کے. نقطہ نمبر 1, سلیمان علیہ السلام وہ خدا کے پیغمبر تھے, اور یہ ایک معجزہ بھی ہو سکتا ہے. جب بائبل کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کنواری کے یہاں پیدا ہوئے, جو کہ زیادہ مشکل ہے سوچنے کے لیے. ایک کنواری کے یہاں پیدا ہونا, مردوں کو زندہ کرنا, یا پھر چھڑی پر کھڑے رہنا طویل عرصے تک, کون سا عمل مشکل ہے؟ اگر خدا معجزے دے سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو, تو کیوں نہیں خدا معجزے دے سکتا سلیمان علیہ السلام کو؟ موسیٰ نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا, انہوں نے چھڑی پھینکی, چھڑی سانپ بن گئی. بائبل بھی یہ کہتی ہے, قرآن بھی یہ کہتا ہے. اگر خدا ان کے لیے کر سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کر سکتا ہے جو لمبے عرصے سے چھڑی پر ہے. کوئی بات نہیں, میں ان کو کئی جوابات دے سکتا ہوں. قرآن یہ کبھی نہیں کہتا کہ سلیمان علیہ السلام لمبے عرصے تک چھڑی کے سہارے کھڑے رہے, کبھی نہیں کہا. اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ جانور تھا, ہو سکتا ہے کچھ کہتے ہیں چونٹی, ہو سکتا ہے کوئی اور مخلوق ہو زمین کی, اور کاٹا. ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے شاید کہ سلیمان علیہ السلام وہ صرف فوت ہو گئے ہوں اور کسی بھی جانور نے ان کی چھڑی کو ہلایا ہو, اور سلیمان علیہ السلام ہو سکتا ہے گر گئے ہوں. لیکن میں گمان کرتا ہوں, استعمال کرتا ہوں متصادم نقطہ نظر قرآن سے, کیونکہ معذرت کے ساتھ جب آپ استعمال کرتے ہیں متصادم نقطہ نظر یا ہم آہنگی کا نقطہ نظر, وہ آیت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا سورہ نساء سورہ 4 آیت 82 میں ہے, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لا وجدوا فی اختلاف کثیرا. وہ قرآن کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے تضادات ہوتے. قطع نظر اس کے کہ آپ متصادم حکمت عملی اپنائیں یا ہم آہنگی کی حکمت عملی. اگر آپ منطقی ہیں تو آپ اس قابل نہیں ہو سکیں گے کہ ایک بھی آیت لا کے دکھا سکیں قرآن سے جو متضاد ہوں, نہ ہی کوئی ایک آیت جو تسلیم شدہ سائنس کے خلاف ہو. میں متفق ہوں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے طویل عرصے کے لیے. جواب اسی آیت میں دیا گیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام گر گئے تو جنات نے کہا کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو ہم اتنی بڑی مشقت نہ کرتے. ظاہر کرتا ہے حتیٰ کہ جنات کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے, وہ علم نہیں رکھتے غیب کا, کیونکہ جنات خود کو بہت عظیم سمجھتے تھے.
اللہ انہیں سبق دے رہا ہے حتیٰ کہ نہیں ان کے پاس علم غیب. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تذکرہ کیا ہے دودھ کی پیداوار کا. سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں ہے. پہلا شخص جس نے بتایا نظام گردش خون کے متعلق ابن نفیس تھا. 600 سال بعد نزول قرآن کے اور 400 سال بعد ابن نفیس کے ولیم ہاروے نے اسے عام فہم بنایا مغربی دنیا کے لیے. ایسا ہوا 1000 سال نزول قرآن کے بعد. خوراک جو آپ کھاتے ہیں آنتوں میں جاتی ہے اور آنتوں سے خوراک کے اجزاء مختلف اعضاء تک پہنچتے ہیں. خون کے دھاروں کے ذریعے اکثر اوقات جگر کے دہانے کے ذریعے اور پستانی دودھ تک بھی پہنچتے ہیں جو کہ دودھ کی پیداوار کا باعث بنتے ہیں اور یہی عمل واضح کرتا ہے دودھ کی پیداوار کو. اور قرآن یہ معلومات دیتا ہے جدید سائنسی اختصار کے ساتھ. سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں ہے در حقیقت مویشیوں میں تمہارے لیے سبق ہے. ہم تمہیں پینے کے لیے دیتے ہیں جو ان کے جسموں میں ہے جو ایسے مرکز سے آتا ہے جو کہ فضلے اور خون کے درمیان سے آتا ہے. دودھ جو پاکیزہ ہے تمہارے پینے کے لیے. الحمدللہ جو معلومات ہمیں اب حاصل ہوئی ہیں یہ حال ہی میں سائنس کے 50 سال پہلے 100 سال پہلے قرآن انہی معلومات کا ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے اور پیغام کو دہراتا ہے سورہ مومنون میں سورہ 23 آیت 21. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے ایک نکتہ اٹھایا کہ جانور گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں ہم نے ہر اس جانور کو پیدا کیا جو زمین پہ رہتا ہے اور ہر اس پرندے کو جو ہوا میں اڑتا ہے کہ وہ گروہوں میں رہتے ہیں تمہاری طرح. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا جو کہ آپ کو پتا ہے مکڑی ملاپ کے بعد اور پھر وہ اپنے نر کو مار دیتی ہیں اور شیر ایسے کرتے ہیں اور ہاتھی ایسے کرتے ہیں. انہوں نے بات کی طرز عمل کے متعلق. قرآن قطعاً طرز عمل کی بات نہیں کر رہا. اگر ڈاکٹر ولیم کیمبل نہیں سمجھ سکتے قرآن کو اس کا مطلب نہیں کہ قرآن غلط ہے. قرآن کہتا ہے وہ ہمیشہ گروہوں میں رہتے ہیں. بات کی گئی ہے کہ جانور اور پرندے گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں یعنی معاشروں میں ہم انسانوں کی طرح. یہ ان کے رویوں کی بات تو نہیں کر رہا. اور آج سائنس بتاتی ہے کہ تمام جانور پرندے اور دنیا میں زندہ مخلوقات وہ گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں انسانوں کی طرح یعنی کہ اکٹھے رہتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں علم جنین کے ہر نقطے پر بات کروں. میں نے تذکرہ کیا ہے تمام ان کے 8-9 موضوعات کا. علم جنین کے متعلق تفصیل سے بات کروں گا. نقطہ انہوں نے اٹھایا علم جنین میں اس کے علاوہ جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ ارتقاء کے مراحل بکرات نے لکھے تھے اور گیلن نے اور انہوں نے کئی ایک سلائیڈز دکھائیں. قابل غور بات یہ ہے صرف اس بنا پر کہ کوئی کہتا ہے ایسی بات جو قرآن سے ملتی ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن نے اس سے کچھ نقل کیا ہو. مثال کے طور پہ میں ایک بات کروں. مثلا میں ایک بات کرتا ہوں جو کہ صحیح ہے جو کہ پہلے بھی کسی نے کہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے نقل کی. یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. مخالفانہ طرز عمل اپناتے ہوئے قرآن سے ہاں اس نے نقالی کی ہے. لیکن آئیے تجزیہ کریں کہ قرآن نے بکرات کی وہ باتیں بالکل نہیں لی جو غلط تھیں. اگر اس نے نقالی کی ہوتی تو وہ ہر بات کی کرتا. یہ منطقی ہے ماورا اس کے کہ وہ سائنسدان ہو. چلیں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے او یہ غلط ہے میں اس کی نقل نہیں اتاروں گا. یہ صحیح ہے میں اس کی نقل کروں گا. تمام بیان کردہ مراحل بکرات اور گیلن کے مطابقت نہیں رکھتے قرآن سے. بکرات اور گیلن تو بالکل ہی بات نہیں کرتے جونکنما چیز کی. وہ مدغہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. انہوں نے کیا بات کی؟ بکرات اور گیلن نے تو اس دور میں یہ کہا کہ حتیٰ کہ عورت بھی مادہ منویہ رکھتی ہے. کون کہتا ہے یہ؟ حتیٰ کہ بائبل بھی یہ کہتی ہے. اگر آپ بائبل میں پڑھیں یہ لکھا ہے احبار باب نمبر 12 میں آیت نمبر 1 تا 2 کہ عورت بیج دیتی ہے. دراصل بائبل نے نقل کی ہے بکرات سے. اور بائبل کہتی ہے ایوب کی کتاب میں باب نمبر 10 آیت نمبر 9 اور 10 کہ ہم نے انسان کو بنایا مٹی سے ابلے ہوئے دودھ اور نیم جامد پنیر جیسا. ابلا ہوا دودھ اور نیم جامد پنیر صحیح معنوں میں ہو بہو چربا ہے بکرات کی تعلیمات کا. ایسی چربا سازی کیوں ہے؟ کیونکہ یقیناً یہ خدا کا انداز کلام نہیں ہے. یہ حصہ غیر سائنسی ہے. یہ تو کہا تھا بکرات اور گیلن نے اور یونانیوں نے کہ انسان کی تخلیق ہوئی نیم جامد پنیر کی طرح. اور بائبل کی نکالی تو ہو بہو ہے. لیکن قرآن الحمدللہ اگر آپ تجزیہ کریں اور کتابیں پڑھیں علم جنین کے متعلق حتیٰ کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کیت مور نے بھی کہا ہے کہ بکرات اور دیگر لوگ گیلن وغیرہ انہوں نے بہت کچھ دیا علم جنین کو بنیادی طور پر. اسی طرح ارسطو نے بھی. کئی نظریات درست تھے کئی نظریات غلط تھے. اور مزید یہ کہتے ہیں کہ قارون وسطی میں یا عربوں کے اس دور میں قرآن بہت سی اضافی معلومات دیتا ہے
اگر یہ ہو بہو نقل کیا گیا تھا تو کیوں ڈاکٹر کیتھ مور نے اپنی کتاب میں اس کی توصیف کی قرآن کو؟ حتیٰ کہ انہوں نے توصیف کی ہے ارسطو کی، بکرات کی بھی، لیکن یہاں لکھا ہے بہت سے غلط تھے. ایسی وہ کوئی بات نہیں کرتے قرآن کے متعلق. یہی ثبوت کافی ہے کہ قرآن میں نکالی نہیں کی گئی یونانی عہد کی. چاند کی روشنی کے حوالے سے چاند کی روشنی کی نکالی کی گئی یونانیوں سے. کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ دنیا گول ہے؟ یہ نظریہ یونانیوں سے نقل کیا گیا ہے. میں جانتا ہوں کہ فیثاغورث یونانی تھا جو 6 صدی قبل مسیح میں تھا. وہ مانتا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے. وہ مانتا تھا کہ سورج کی روشنی منعکس کردہ تھی. اگر پیغمبر محمد نے نعوذ باللہ نقل کی ہے، انہوں نے یہ نقل کیوں نہ کیا؟ ان کا خیال تھا کہ سورج ساکن ہے. وہ مانتے تھے کہ سورج مرکز ہے کائنات کا. تو پھر کیوں پیغمبر محمد نے نکالی کی درست باتوں کی اور مٹا دیا جو ٹھیک نہیں تھا؟ یہی ثبوت کافی ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل نہیں اتاری. انہوں نے ایک لمبی فہرست دی، یعنی کہ یونان سے سیریا، سیریا سے عرب، اور لمبی تحقیق ہے. ایک بیان قرآن کا کافی ہے مسترد کرنے کے لیے. قرآن کہتا ہے سورۃ العنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی کتاب کو نہیں پڑھا اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی کچھ لکھا. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت اس دور کے لوگ یقیناً ان پر شک کرتے. تو پیغمبر تھے امی، آپ ناخواندہ تھے. تاریخ کی یہی ایک حقیقی جہد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے چربہ سازی نہیں کی. کافی ہے. سوچئے، حتیٰ کہ ایک سائنسدان جو بہت پڑھا لکھا ہے ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی آفاقی رہنمائی میں پیغمبر کو بنایا امی. ان سب کے لیے جو باتیں بناتے ہیں، جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، وہ اپنی زبانیں نہ کھول سکے کیونکہ پیغمبر امی تھے. کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو میں جاری رکھ سکتا ہوں بائبل سے متعلق. میں نے قرآن کے خلاف ان کے تمام اعتراضات کا احاطہ کیا ہے. الحمدللہ کوئی ایک بھی نقطہ نہیں جو ثابت کرے کہ قرآن سائنس کے خلاف ہے. انہوں نے میرے 22 اعتراضات کا تذکرہ تک نہیں کیا، 2 کا ذکر کیا، ثابت نہیں ہوا. سو وہ 22 اعتراضات ابھی بھی ثابت کرتے ہیں کہ بائبل سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اعتراض نمبر 23 حیوانیات کے شعبے میں، شعبہ حیوانیات کے متعلق یہ لکھا گیا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 6 کہ خرگوش جگالی کرنے والا جانور ہے. ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے خرگوش کی حرکات کے باعث. اب ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا میدہ ایسی سخت نوعیت کا ہوتا ہے. یہ لکھا ہے امثال کی کتاب میں باب نمبر 6 آیت نمبر 7 کہ چونٹی کا کوئی حکمران نہیں ہوتا، نہ دیکھ بھال والا، نہ سردار. آج ہم جانتے ہیں کہ چونٹیاں مہذب حشرات الارض ہیں. ان کا نظام بہت اعلیٰ ہے. ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ان کا نگران ہوتا ہے، کارندے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے. اور اس طرح بائبل غیر سائنسی ہے. اس کے علاوہ ذکر ہے بائبل میں پیدائش کی کتاب باب 3 آیت 14 میں اور یسایہ باب 65 آیت 25 میں کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. حیوانیات کی کوئی کتاب نہیں کہتی کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. یہ لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں تمام مکروہ چیزوں میں 4 پنجوں والے پرندے شامل ہیں. یہ سب مکروہ جانور ہیں. اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ الو کے لیے ترجمہ غلط ہے عبرانی زبان کے لفظ اف کا، اور کنگ جیمز میں یہ کوئی کیڑا یا پروں والی مخلوق ہونی چاہیے. نئی بین الاقوامی اشاعت میں اسے پروں والی مخلوق کہا گیا ہے، لیکن یہ کہتی ہے تمام تر کیڑے جن کے 4 پاؤں ہیں وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں اور قابل نفرت ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون کون سے کیڑے ہیں جن کے 4 پاؤں ہیں؟ وہ طالب علم بھی جانتا ہے جس نے صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی ہو کہ کیڑوں کے تو 6 پاؤں ہوتے ہیں. ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے دنیا میں، پروں والا کوئی جاندار نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی کیڑا نہیں ہے دنیا میں جس کے 4 پاؤں ہوں. مزید برآں یہاں پر کچھ افسانوی جانور ہے اور تخیلاتی جانور جن کا ذکر ہے بائبل میں جیسے سچ میں ہوں. مثلا ایک سینگ والا گھوڑا. یہ لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں باب نمبر 34 آیت نمبر 7 ذکر ہے ایک سینگ والے گھوڑے کا جیسے یہ سچ میں ہو. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں یہ کہتی ہے ایسا جانور جس میں گھوڑے کا ہے اور ایک سینگ ہے، جو کہ صرف افسانوں میں ملتا ہے. میرا وقت ختم ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کسی عیسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہو. میں قطعاً ایسا نہیں چاہتا تھا. یہ تو صرف ڈاکٹر ولیم کیمبل کی کتاب کا جواب تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ہم آہنگ ہے ایک جدید سائنس کے ساتھ، اور بائبل کا وہ حصہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خدا کا کلام ہو، سارا خدا کا کلام نہیں ہے اور سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان الفاظ کے ساتھ. سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 جو کہتی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان ذہوقا. جب سچ کو جھوٹ پر دے مارا جاتا ہے تو جھوٹ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ اپنی فطرت کے لحاظ سے مٹ جانے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ ڈاکٹر کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک،
آپ کے خطابات کا اور اسی طرح جوابات کا۔